अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के बटन को दबाओ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैर वफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, आज मैं आपके सामने एक शरीयत का मसला अर्ज़ करना चाहता हूँ और यकीनन इस उम्मीद पर कि रब कायनात रब जल्ला जलालहू हमें हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, शरीयत के अंदर कई मसाइल ऐसे हैं कि जिनके अंदर मसालक का इख्तलाफ है। मतलब हम सभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं और जिसने कलमा तय्यबा पढ़ा वो मुसलमान है। बाकी ये जो ग्रोह बंदी है, फ़िरका वारियत है, मैं ज़ाती तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ शुक्र अदा करता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हूँ, लेकिन मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कायल हूँ कि उम्मत के ये जितने भी फ़िरके हैं एक दूसरे पे तनज़ तनकीद गाली गलोच कीचड़ उछालना अच्छा तरीका नहीं है। लिहाजा थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। जो जहाँ लगा है उसकी मर्ज़ी है, लेकिन जो जहाँ पे जिस बात पे अमल कर रहा है उसकी अपनी तहकीक है। और हमारे यहाँ जब कुर्बानी का मौका आता है तो लोग शशोपंज का शिकार होते हैं कि जनाब अब किस किस जानवर की कुर्बानी की जाए, और उसके अंदर बाकी ये ऊँट का ज़िक्र आ गया, गाय का ज़िक्र आ गया, उसके बाद भेड़ का ज़िक्र आ गया, दुम्बा छतरा वगैरह और बकरी बकरा वगैरह, लेकिन इन तमाम जितने भी जानवर है इसके अंदर किसी किस्म का किसी को कोई इख्तलाफ नहीं, मगर जो भैंस और भैंसा मतलब कट्टा उसकी कुर्बानी के मुतल्लक इख्तलाफ है। हमारे जो अहले हदीस हजरात हैं वो कहते हैं कि जनाब कट्टे की कुर्बानी नहीं होती। उनके पास अपने दलाइल हैं, लेकिन जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ इसके अंदर कोई अहले सुन्नत हनफी बरेलवी हो, कोई अहले सुन्नत हनफी देवबंदी हो, कोई अहले तशी हो, खैर उनका तो थोड़ा सा अलग मसला है, कोई अहले हदीस भाई हो। मैं कुरान मजीद की चंद आयतें आप अहबाब के सामने रखूँगा और उसके बाद हदीस मुबारका और इजमाए उम्मत चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन मतीन को सही मानों के अंदर हक़ जानते हुए आपके सामने अर्ज़ करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि दोस्त मेरी बात को मोहब्बत के साथ समाअत करेंगे। सबसे पहले कुरान मजीद की सूरह हज उसकी आयत नंबर 34, वालिकुल्ली उम्मतिन जालना मनसकल यज़कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़कुम मिन बहीमतुल अनआम। ये कुरान मजीद की आया मुबारका है। इसके अंदर रब कायनात रब जल्ला जलालहू ने चार पाँव वाले यानी चौपाए उनका ज़िक्र किया, जिनके अंदर खाने वाले भी हैं और पालतू भी हैं। मतलब चौपाए घोड़ा, गधा, हिरन, बारहसिंगा और ऐसे ही ऊँट, गाय और बाकी बकरा बकरी वगैरह, दुम्बा छतरा, ये सभी इसमें आ जाते हैं। अब ये है कि इसमें हमने देखना है कि पालतू कौन कौन से हैं कि जिनकी कुर्बानी लगती है, जिनको ज़िबा करने का हुक्म है, जिनको खाने का हुक्म है, क्योंकि चार पाए तो ये सारे ही हैं। अब इसके अंदर हिरन है, बारहसिंगा है, ये वैश्यों के अंदर इनका शुमार होता है, और बाकी जो जानवर हैं उसके अंदर घोड़ा, गधा, खच्चर वगैरह ये सवारी के लिए हैं, बेशक घर के अंदर पाए जाते हैं, ये मैं आगे बात करता हूँ। अब ये जो बहीमतुल अनआम है
اب اس کے متعلق میں قرآن مجید برہان رشید سے سورہ انعام کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ پہلے یہ میں مسئلہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہرن بارہ سنگا وغیرہ ہے اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال ہیں، مگر ان کی قربانی اس لیے نہیں کہ یہ وحشی ہیں۔ اگر کوئی ان کو اپنے گھر کے اندر بھی پال لے ان کی قربانی پھر بھی نہیں لگے گی۔ اور اگر جو قربانی کے لیے جانور ہیں جن کا قرآن مجید کی باقی جو آیتیں تلاوت کروں گا اس کے اندر ذکر ہے، وہ اگر جنگل کے اندر بھی پائے جائیں تو جنگل کے اندر بھی اگر وہ رہیں وہ پھر بھی پالتو ہیں، ان کی قربانی پھر بھی ہو جائے گی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ کوئی ساتھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب گھر کے اندر پالے جانے والے تو گھوڑا بھی ہے، گدھا بھی ہے، پھر تم اس کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں پہلے بات عرض کر دوں، ابن ماجہ اور نسائی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے گھوڑا اور گدھا اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ بے شک پہلے کھاتے رہے لوگ، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں منع فرما دیا۔ اور اس کے آگے سورہ انعام کی جو آیتیں ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، یہ پوری کلوا مما یہ پوری آیت جو ہے اس کے آگے ثمانیۃ ازواج۔ اب یہ جو پیچھے والی آیت ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، یعنی یہ جو پالتو جانور ہیں اس کے اندر کچھ وہ ہیں جو سواری کے لیے اور کچھ وہ ہیں جو ذبح کرنے کے لیے۔ وہ فرق میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب جو ذبح کرنے والے جانور ہیں وہ کیا ہے؟ ثمانیۃ ازواج من الدان اثنین ومن الماعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، سورہ انعام کی آیت نمبر 142 142۔ یہ جو آیت ہے اس آیت کے اندر اور اس سے آگے والی آیت وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور یہ دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے 4 قسم کے جانوروں کا یعنی وہ نر اور مادہ دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں چھترا چھتری یعنی مینڈا مینڈی دمبا، اور پھر وہ بکری اور بکرا، اونٹ اور اونٹنی، بیل اور گائیں، یہ 4 کا ذکر کیا ہے۔ اب جو ہمارے اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ بھینسے کا ذکر ہی نہیں کیا، پھر تم بھینس کی قربانی کیوں کرتے ہو؟ بھینس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اچھا، اگر میں بات کو بڑھانا چاہوں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ من الدان اثنین ومن الماعز اثنین، اب اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، بکری بکرے کا اور چھتری چھترے کا یا دمبا اور دمبی کا۔ اب یہ دیکھو، اب اس میں دونوں چیزوں میں ایک چیز کا ذکر ہے، لیکن ان دونوں جگہ پہ اس جگہ پہ جناب ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ چھتری چھترا ہو دمبی دمبا ہو، اس میں تھوڑا سا فرق تو ہے نا، لیکن یہاں پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور آگے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید کے اندر اللہ نے کٹے کا ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ پورا سال لوگ جو ہے وہ عام دنوں کے اندر کٹے کا گوشت کھاتے ہیں، اس وقت کوئی کسی کو مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، صرف قربانی کے دنوں کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ احباب کے سامنے اجماع امت کتاب الاجماع امام ابو المنذر جو انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْحُكْمَ الْجَامُوس حُكْمُ الْبَقَرَةِ۔ اس کے علاوہ اور بھی جو اہل لغت ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ سارے متفق ہیں کہ یہ جو جاموس ہے یہ بھی بقرہ یعنی گائیں کے اندر ہی اس کا شمار کیا جاتا ہے، گائیں کے حکم کے اندر ہی جاموس یعنی بھینس اور بھینسے کا ذکر گائیں اور بیل کے اندر ہی اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ اہل لغت جو ہے ان کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی اور چند میں حوالے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بالکل دیدہ دانستی کے ساتھ کہ میرا بھائی کسی پر کوئی طنز نہیں، تنقید نہیں، یہ ہم جو علماء ہیں، میں تو علماء کا ایک ادنا سا نوکر ہوں،
صرف میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یار امت کو فساد کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب حضرت امام حسن بصری، ان کا قول مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، اس کے علاوہ کتاب الاموال کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز جو تابعی رسول ہیں، اس کے علاوہ مصنف عبد الرزاق کے اندر حضرت سفیان ثوری، ان کے حوالے سے بھی، چونکہ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہاں پہ کہ جناب یہ بات ہے کہ یہاں پہ کٹے کا ذکر ہی نہیں آیا تو پھر ہم کٹے کی قربانی کیوں کریں، تو میں ان سے بطور مثال ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام جتنے بھی ہمارے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک، یہ چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے جو گائے کا نصاب ہے وہی کٹے کا نصاب ہے، یعنی جو باقرہ جو اس کا نصاب ہے وہی جو ہے وہ جاموس یعنی بھینس اور بھینسے کا نصاب ہے۔ جس لحاظ سے باقرہ کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی اسی حساب سے کٹے کی یعنی بھینس اور بھینسے یعنی جاموس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب آگے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو یہ کہیں کہ حضور نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، تو میرا بھائی یہ جو عرب کے علاقہ ہے وہاں پہ یہ جو بھینسا ہے، بھینسا یہ وہاں پہ پائے نہیں جاتے حضور کے زمانے میں۔ اب یہ تو ایسے ہی بات کو سمجھ لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر بعد میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ اپنے دور کے اندر زکوٰۃ دیتے رہے، اور وہ زکوٰۃ سونے کی زکوٰۃ کیا پیسے دیتے تھے؟ آج ہم سونے کی زکوٰۃ سونا نہیں دیتے، آج ہم سونے کی زکوٰۃ سونا نہیں دیتے، اور وہ لوگ سونے کی زکوٰۃ سونے کے سکے دیتے تھے۔ اور اگر آج ہم کہیں کہ جناب تم سونے کی زکوٰۃ سونا کیوں نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سونے کی قیمت کو مقرر کر کے ہم اس کے پیسے بنا کر پیسوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں نے کہا پیسوں کی زکوٰۃ تو صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے دی نہیں، وہ تو سونے کے سکے دیتے تھے۔ تو جناب کہیں گے کہ جناب اس وقت چونکہ پیسے تھے ہی نہیں، سونے کے سکے تھے، اس لیے وہ سونے کے سکے زکوٰۃ دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں ہم یہی بات کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جو ہے وہ جاموس یعنی بھینس اور بھینسے کی قربانی نہیں کی، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب تھے ہی نہیں وہاں پہ حجازی عرب کے اندر، عرب کے علاقے میں یہ جانور تھا ہی نہیں، تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کیسے کرتے؟ اور جو ہمارے اہل حدیث حضرات جو اس بات پر جناب ان دنوں کے اندر فتوے لگاتے ہیں، میں ان کے چند اماموں کے قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا۔ جو ان کے شیخ الاسلام ہیں ابن تیمیہ، میرے بھائیوں ذرا ان کو پڑھ کے دیکھ لینا، اور اس کے بعد ان کے مولانا مولوی ثناء اللہ عمر تصری، آپ ان کا فتاویٰ پڑھ کے دیکھ لینا، اور اس کے بعد ان کے مفتی نذیر دہلوی، آپ ان کا فتاویٰ پڑھ کے دیکھ لینا، اور اس کے بعد ان کے مفتی ابو البرکات، آپ ان کا فتاویٰ پڑھ کے دیکھ لینا، اور اس کے بعد میرا بھائی مولوی عبد الستار اہل حدیث، آپ ان کا فتاویٰ پڑھ کے دیکھ لینا۔ اگر میں چاہوں تو میں یہ ان کی پوری تفصیل کے ساتھ جناب حوالے دے کر بھی، لیکن جس کے جو اہل حدیث ہے ظاہری بات ہے اس کے پاس یہ فتاوے ضرور بضرور موجود ہوں گے۔ اگر یہ فتاووں کے نام بتانے سے کسی کی سمجھ میں میری بات نہیں آئے گی تو بے شک میں اس کے سامنے یہ فتاوے کی کتابیں کھول کر بھی رکھ دوں تو وہ نہیں مانے گا، اس لیے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور دلیل کے ساتھ بندہ 100 عالموں کو قائل کر سکتا ہے، اور 100 عالم مل کر ایک جاہل کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتے۔ اب آخر کے اندر میں تمام دوستوں کو بڑی محبت کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ میں نے دیدہ دانستہ بالکل اللہ رسول کی محبت کے لیے یہ بات عرض کی ہے، کسی کے دل آزاری کے لیے نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں۔ تو میرا بھائی جو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ اب یاد رکھنا آخر کے اندر یہ جو میرے دل کی بات ہے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے